ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں روزانہ اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے، اور ایک کام کے پیچھے ایک سے زیادہ نیتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً ایک تو نیت آپ جب گھر سے آتے ہیں تو کرتے ہیں، لیکن ایک کام کے پیچھے ایک سے زیادہ نیتیں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ مثلاً ہم قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یا نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے، یا ہم دل کو آباد کرنے کی نیت کرتے ہیں قرآن پڑھیں، کیونکہ قرآن سے دل آباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دلوں کے اطمینان کے لیے، کیونکہ قرآن اللہ کا ذکر ہے، یا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح دلوں کی شفا کے لیے، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ سراسر شفا ہے۔ اسی طرح ہدایت کے لیے، کیونکہ قرآن ہدایت ہے، ہم ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایمان کو حاصل کے لیے، کیونکہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، جب ہم قرآن سے ہمارا تعلق کمزور ہوتا ہے تو ہمارے ایمان میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو ایمان میں اضافے کے لیے بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اسی طرح عبادت کے لیے بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، ایک ایک ہے 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ اسی طرح جہنم سے بچاؤ کے لیے، کیونکہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے بارے میں جب حدیث ہے کہ اگر قرآن کو چمڑے میں لپیٹ کر کوئی آگ میں ڈالا جائے تو اس کو چھو نہ سکے۔ تو جس دل میں قرآن ہوگا پھر اس دل پر تو جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح قیامت کے دن سفارشی بنانے کے لیے، قبر میں نور کے لیے، انہیں بے شمار نیتیں ہو سکتی ہیں کہ ہم قرآن اس لیے پڑھتے ہیں، ہم قرآن اس لیے سنتے ہیں، ہم روزانہ اس لیے ٹائم لگاتے ہیں کہ ہمارے یہ سارے مقاصد ہیں، دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ تو آج ہم نے دوسرا سپارہ شروع کرنا ہے، پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم كانوا أن تشرقوا الأرض يهدي من يشاء صراطا وكذلك جعلناهم وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا وما علينا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين كان الله ليضيع إيمانكم إن الله لرؤوف رحيم. ويقول السفهاء ان قریب نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں
क्या हुआ कि पहले ये जिस किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे उससे यकायक फिर गए। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए मशरिक और मगरिब सब अल्लाह के हैं, अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखा देता है। पहले पारे के इख्तिताम में बनी इसराइल को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाई गई थी। बनी इसराइल पर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उनको उनकी नेमतें याद करवाई गई थी। लेकिन बिलाखिर बनी इसराइल से अमानत लेकर बनी इस्माइल के सुपुर्द कर दी गई और मुसलमानों को वो किबला दिया गया जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। तो यहाँ पर किबले की बारे में है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो मशरिक और मगरिब सब अल्लाह के हैं, अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखा देता है। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन, और इसी तरह तो हमने तुम्हें एक उम्मत वसत बनाया है। वसत का एक मतलब बेहतर भी होता है कि तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया है ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो। असल में 16-17 माह मुसलमान बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे और फिर बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी शुरू की। तो यहूद और उसके बाद मुनाफिकीन ने भी एतराज़ात करने शुरू कर दिए। अब ये जो एतराज़ात थे उन एतराज करने वालों को कहा गया है कि ये बेवकूफ हैं, ये नादान हैं, क्योंकि असल चीज इबादत है। बंदा मोमिन को कभी भी ये हक हासिल नहीं है कि वो अल्लाह के हुक्म पर एतराज करे। बंदा मोमिन कभी भी अल्लाह के हुक्म पर एतराज नहीं करता। उसके लिए सिर्फ यही काफी होता है कि अल्लाह का हुक्म है, उसने ये काम क्यों करना है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है। अगर लोग अल्लाह के फैसलों पर एतराज करते हैं तो फिर मैं और आप हम लोग क्या है। अगर लोग अल्लाह के फैसलों पर एतराज कर सकते हैं तो बाकी तो फिर कोई मानी ही नहीं रखते। बाजूकात आप देखें, इंसान जब अल्लाह के दीन की तरफ आता है, अल्लाह के रास्ते की तरफ चलना शुरू करता है, तो लोगों के एतराजात से उसके कदम फिसलने शुरू हो जाते हैं। वो फिसलने लगता है कि पता नहीं मैं सही भी कर रही हूँ या गलत, मैं इस रास्ते पर आकर मैंने ठीक भी किया है, इस रास्ते पर चलकर मैंने अच्छा भी किया है या नहीं, क्योंकि लोग तो बहुत मेरी मुखालफत करते हैं। तो कभी भी उन लोगों की परवाह ना करें, क्योंकि असल मोमिन वो होता है जो लोगों की बातों से बेनियाज होकर नेकी का काम करता है, क्योंकि असल नेकी वही है। अक्लमंद वो है जो सिर्फ और सिर्फ अपने रब की बातों पर एतमाद करता है और अपने दीन पर इस्तकामत इख्तियार करता है। क्योंकि लोग तो किसी हाल में भी खुश नहीं है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो लोग उस पर भी एतराज करेंगे। अगर आपकी शादी को 2-3 साल हो चुके हैं और आपकी औलाद नहीं है, लोग उस बात पर भी एतराज करेंगे। लोग तो हर हाल में एतराज करते हैं, इसलिए लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। असल परवाह अल्लाह की करनी चाहिए कि मेरे रब का क्या हुक्म है। अगर मैं जिस रास्ते पर चल रही हूँ इस पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फैसला है, ये हुक्म है, तो मैं ठीक कर रही हूँ, सही रास्ते पर चल रही हूँ। इसलिए हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों को फौकियत देनी चाहिए। वमा जअलनल क़िबलत अल्लती कुनत अलैहा, पहले जिस तरफ आप रुख करते थे उसको तो हमने सिर्फ ये देखने के लिए किबला मुकर्रर किया था कि कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टा फिर जाता है। यानी बैतुल मकदस की तरफ रुख करना एक इम्तहान था, एक आजमाइश थी। असल मकसूद क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कौन करता है। वइन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह, ये मामला था तो बड़ा सख्त, यानी किबले की तब्दीली का मामला बहुत सख्त था, मगर उन लोगों के लिए कुछ भी सख्त ना साबित हुआ जो अल्लाह की हिदायत से फैज याब थे। आप देखें कि जिंदगी में जब हालात तब्दील होते हैं तो इम्तहान इंसान का शुरू होता है। कभी सेहत है, कभी बीमारी है, कभी आजमाइश है, कभी खुशहाली है, कभी बदहाली है।
کبھی آپ کے پاس فراغت ہے، کبھی آپ کی مشغولیت ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو موسم کوئی بھی ہو، حالات کوئی بھی ہو، انسان کا ہر حال میں ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اچھے کام کون کرتا ہے، اصل امتحان یہ ہے کہ اللہ نے زندگی اور موت کو کیوں بنایا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں بہترین کام کون کرتا ہے۔ تو جو آسان عمل ہے اس کی دو شرائط، ایک اخلاص اور دوسرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، کہ ایک اخلاص کے ساتھ آپ کریں اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں کریں، آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے کریں، کیونکہ تبدیلی کبھی بھی انسان کو پسند نہیں آتی، تبدیلی انسان پر گراہ ہی گزرتی ہے، انسان جب کوئی ایک کام کرتا رہتا ہے تو اس کو عادی ہو جاتا ہے، جو روز کام کرتا ہے وہ ایک اپنے اس کو کمفرٹ زون بنا لیتا ہے، وہ اس میں کام کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کو تبدیلی کرنی پڑتی ہے تو اس کو مشکل لگتا ہے، ایسے آپ کا بھی جب ٹائم تبدیل ہوتا ہے تو آپ کو بھی مشکل لگتا ہے، آپ کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اصل بندہ کون ہوتا ہے جو اللہ کا، وہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے، ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے۔ وما كان الله ليضيع ایمانکم، اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، اور یہاں پر ایمان بنانا نماز ہے، کیونکہ مسلمانوں کو اس بات کی فکر بھی لانا تھی کہ ہم نے جو اتنی نمازیں اس طرف منہ کر کے پڑھی ہیں اب ان کا کیا ہوگا، کہا اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، نہایت شفیق اور رحیم ہے، اور رافت جو ہے وہ رحمت سے اگلا مرتبہ ہے، رحمت جب شدت پکڑتی ہے تو وہ رؤوف بن جاتا ہے، یعنی بندوں کے لیے وہ بہت ہی رحمت فرمانے والا ہے، بندوں کے لیے بہت ہی آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، اس لیے اگر کبھی تھوڑی سی تبدیلی ہو اور اللہ کا حکم تھوڑا گرا گزرے تو نہیں، اس کو کر جاؤ، اللہ کے آگے سر تسلیم ہم کر دو، قد نرى تقلب وجهك في السماء لنولينك قبلة ترضاها، یقیناً یہ آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم اسی قبلے کی طرف آپ کو پھیرے دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، دنیا کے کسی بھی کونے میں کہیں پر بھی ہو، قبلے کی طرف منہ کرنا نماز کی اولین شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب مدینہ گئے تو 16-17 مہینے دوسرے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور جب حکم آیا تو نماز کی حالت میں مسلمان بھول گئے، نماز کی حالت میں، اور مسلمانوں نے ایسی رخ پھیرا، پورے پورے کے پورے پھرے، اور اس پر کوئی پروپیگنڈا نہیں ہوا، اس پر کوئی ہلچل نہیں مچی، اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے، نماز کی حالت میں ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسا دین ہے جو نماز کے اندر ہی تبدیلی ہو گئی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام کو اعتماد تھا، اسی لیے دین پر ان کو استقامت تھی، یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل کعبہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے، آپ ان اہل کتاب کے پاس ہاں کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے لگے ہیں، یعنی جنہوں نے بات نہیں ماننی ہوتی وہ خواہ کچھ بھی کر لیا جائے وہ بات نہیں مانتے، اور نہ آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے، یہود صخرہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور نصارہ مشرقی
حصے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ راضی نہیں تھے۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی جس طرح انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے ایسا پہچانتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں بھی جانتے ہیں تو قبلے کو بھی جانتے تھے، لیکن پروپیگنڈا کس لیے کر رہے تھے؟ صرف حسد اور بغض کی بنا پر۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، لہذا اس کے متعلق آپ ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، بھلائیوں کی طرف تیزی اختیار کرو۔ ہر انسان کے لیے ایک سینٹر آف لائف ہوتا ہے، ہر انسان کے لیے ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا سینٹر آف لائف کیا ہے، ہمارا مرکزی نقطہ کیا ہے۔ جب ہم فارغ ہوتے ہیں، جب ہم اپنی تھکاوٹ کو دور کرنا چاہتے ہیں، جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم کیا چیز اٹھاتے ہیں، ہم کس طرف رخ کرتے ہیں، ہم کیا کرنے لگ جاتے ہیں، فوراً کس کا بٹن آن کرتے ہیں، ہم سکرین کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ ہم سب کو دیکھنا چاہیے کیا چیز ہے جو ہمیں خوشی دیتی ہے، فوراً ہی فارغ ہوتے ہیں ریلیکس کرنے کے لیے بستر پر لیٹتے ہیں تو کیا چیز آن کرتے ہیں، کیا چیز دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں پہلے سیر کے لیے باہر جانا پڑتا تھا نا، اب تو بستر پر لیٹے لیٹے پوری دنیا کی سیر کر لیتے ہیں، پوری دنیا گھوم لیتے ہیں۔ ہم کس طرف، کیا ہے ہماری خوشی کا مرکز؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کے پاس تو جب وقت ہو یا نہ ہو لیکن وہ ہر حال میں بھلائیوں کی طرف دوڑتے ہیں، بھلائیوں کی طرف لپکتے ہیں۔ کیا ہم بھی اسی طرح نیکی کی طرف لپکتے ہیں، ذکر کی طرف؟ ہر ایک کے لیے سیل یا سکرین اہم نہیں ہو سکتا، کچھ لوگوں کا مال ان کے لیے اہمیت رکھتا ہے، کچھ لوگوں کی اولاد ان کے لیے اہمیت رکھتی ہے، وہ اپنی ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے لگا دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے جاب بہت اہم ہوتی ہے، وہ اپنی ساری زندگی جاب کے لیے کھپا دیتے ہیں اور اللہ کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا، اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، علم نافع سیکھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا، وقت ہی نہیں ملتا۔ کچھ لوگوں کو گھر بہت اہم ہوتے ہیں، وہ اپنے گھروں کی سجاوٹ میں اتنا منہمک ہو جاتے ہیں کہ ان کی زندگی کا کوئی اور مقصد ہی نہیں ہوتا۔ جبکہ ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ بس تم بھلائیوں کی طرف سب بس بالکل خیرات، آج کا یہ سینٹرل نقطہ ہے آپ کا مین پوائنٹ ہے کہ کرنا کیا ہے؟ بس بالکل خیرات، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جميعا، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیرا کرو، یعنی حضر میں ہو یا سفر میں ہو جہاں پر بھی ہو ہر حال میں اسی کی طرف منہ کر کے تمہیں نماز پڑھنی ہوگی، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں، جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو ان سے تم نہ ڈرو، کہ مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
3 چیزیں نجات دینے والی ہیں. ان میں سے ایک چھپے اور ظاہر میں اللہ کی خشیت، یعنی چھپ کر بھی اور لوگوں کے سامنے بھی کا ڈر. وہ آدمی آگ میں داخل نہ ہوگا جو اللہ کے ڈر سے رویا یہاں تک کہ دودھ تھم میں واپس چلا جائے. آپ دیکھیں کہ اللہ کی خشیت علم والوں کا شعار ہوتی ہے. اللہ کی خشیت انبیاء کا شعار ہوتی ہے، فرشتوں کی صفت ہوتی ہے. اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر متقین کی بھی صفت ہوتی ہے. اللہ کی خشیت، اس لیے ہر حال میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، لوگوں سے نہ ڈرو. دین کے معاملے میں لوگوں سے نہ ڈریں. ہمارے لیے سب سے ایک رکاوٹ بڑی جو دین کے راستے میں ہمیں روکتی ہے وہ لوگوں کا ڈر ہے. ہم لوگوں کے سامنے نماز کا وقت آ جائے اور ہم کسی محفل میں ہوں، کسی ایسی مجلس میں ہوں جو دنیا دار لوگوں کی مجلس ہے، تو ہم وہاں پر نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ ہم ایسے نماز پڑھتے ہیں، اچھا باقی سب لوگ تو نہیں پڑھ رہے، انجوائے کر رہے ہیں، چلو میں بھی جمع کر لوں گی، میں بھی بعد میں پڑھ لوں گی. نہیں. اسی طرح حجاب، اسی طرح حلال کمانے کی بات. بعض اوقات بچیاں اپنا حجاب کیوں اتار دیتی ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان کی فیملی ایسا کرنے سے روک دیتی ہے ان کو، ان کا ماحول نہیں ہوتا. وہ لوگوں کے ڈر سے کہ ساری دنیا تو ایک طرف جا رہی ہے، میں بھی اسی طرف چلتی ہوں. وہ دین کی بات کرتے ہوئے جھجک جاتی ہیں. کیا کہیں گی؟ ہر وقت ملانی بنی رہتی ہے، ہر وقت لیکچر دیتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تم سے نہ ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، بلکہ مجھ سے ڈرو. اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں. یعنی مجھ سے اس لیے بھی ڈرو کہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ، تم ہدایت کا راستہ پاؤ. جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا ذریعہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے ہیں. آپ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں. آپ نے اللہ کا کلام پڑھ کر لوگوں کو سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کی تعلیم دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا تزکیہ کیا، حکمت کی باتیں بتائیں. تزکیہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ نشو و نما کرنا. تزکیہ نفس کے اندر جو غلط میلانات ہیں، نفس کے اندر جو گندے میلانات ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، ان کو جڑ سے اکھاڑ کے نئی اور اچھی چیزیں پیدا کرنا. ایسے ہی صحابہ کرام کی جماعت وجود میں آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ کیا تھا. اگر آج ہم بھی معاشرے کو سنوارنے کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی انہی نکات پر عمل کرنا ہوگا. اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. لہذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو، ناشکری نہ کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، میری یاد میں اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا رہتا ہے. آپ دیکھیں کہ جس طرح کا ذکر ہم اللہ کا کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی ویسا ہی ہمارا ذکر کریں گے. جیسی مجلس میں ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی ویسی ہی بلکہ اس سے بڑھ کے ہم مجلس میں ہمارا ذکر کریں گے. اس لیے ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر. ذکر کی بہترین شکل کیا ہے؟ نماز. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے لوگوں
جو ایمان لائے ہو. اب ایمان والوں کی تربیت مقصود ہے، اور تربیت میں سب سے پہلی چیز استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد لو. جب نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو. اخلاقی خوبیوں میں سب سے پہلی خوبی صبر، اور اگر صبر نہ ہو تو نیکی کا راستہ چل ہی نہیں سکتے، نیکی کے راستے پر چل ہی نہیں سکتے. اور عبادات میں پہلی عبادت نماز، ذکر کی بہترین شکل نماز. کیا ہوتا ہے ذکر سے؟ ذکر سے دل کو تقویت ملتی ہے، ذکر سے بیمار دل صحت مند ہو جاتے ہیں، ذکر سے ایمان بڑھتا ہے، اللہ کی قربت بڑھتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اور خوشحال ترین انسان جو تین چیزوں پر عمل کرے، ذکر، شکر اور صبر، یہ تین چیزیں جس کو مل جائیں وہ دنیا کا خوشحال ترین انسان ہو جائے گا، دنیا کا صحت مند ترین انسان ہو جائے گا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ ذکر سے چند لمحوں کے لیے یا کچھ ٹائم کے لیے بھی غافل ہوں تو آپ پر شیطان غلبہ پانا شروع کر دیتا ہے، آپ کو ڈپریشن، مایوسی اور اندھیروں میں دھکیلنا شروع کر دیتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، سب سے بڑی مشکل کسی جان کا چلے جانا. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے، تم سمجھتے نہیں ہو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. جب دین کے راستے پر چلو گے تو ہر آن آزمائش آتی رہے گی، ہر آن. اور اس کے لیے کیا ہے؟ ان حالات میں جو صبر کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے. صبر کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ صبر کے لیے سب سے پہلے سوچ بدلنی پڑتی ہے. صبر تو زندگی بھر کرتے رہنا پڑتا ہے. آزمائشیں آئیں گی اور ہر انسان آزمائش کا شکار ہوتا ہے. کبھی وہ خوف کا شکار ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی وہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے، کبھی وہ بھوک سے آزمایا جاتا ہے، رزق کی تنگی سے آزمایا جاتا ہے، کبھی وہ جان و مال کے نقصانات سے آزمایا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کے جان کا نقصان. اور کبھی والثمرات، اس میں آپ دیکھیں ثمر کسے کہتے ہیں؟ پھل کو کہتے ہیں. تو سب سے انسان کا قیمتی پھل کون سا ہوتا ہے؟ قیمتی پھل اس کی اولاد ہوتی ہے. ایک انسان اپنی اولاد کو جب پیدا کرتا ہے اس کے ناز نخرے اٹھاتا ہے، اس کے لاڈ اٹھاتا ہے، اس کو پیار کرتا ہے، محبت دیتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو پڑھاتا لکھاتا جوان کرتا ہے. اور جب پھل کھانے کا وقت آئے اور اگر ایسی اولاد کبھی ایکسیڈنٹ میں چلی جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ والدین ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایسے موقع پر خود کو سنبھال لینا، ایسے موقعوں پر صبر کر لینا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، ایسے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر ہمیں جانا ہے. مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرنا، اس وقت ایسے لمحے میں پہلی بات جو زبان سے نکلتی ہے وہ کیا ہو؟
यहाँ से सबर का पता चलता है कि अगर ये चीज चली गई तो यहाँ बाकी रहने वाले हम भी नहीं है, हमें भी जाना है। इस दुनिया में किसी चीज को सवात नहीं है। जो कुछ भी मिला है, जो नेमतें भी हमारे पास हैं, वो हमारी जाती नहीं है। ये सब अल्लाह का एहसान है। ये सब हमारे पास अमानतें हैं। और अगर अमानत देने वाला अपनी अमानत वापस ले ले तो उस पर अल्लाह से नाराज नहीं होना, बल्कि ये कलेमात अदा करने हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आप देखें, ये तो बड़े बेटे की बात हुई ना कि बड़ी औलाद, यानी वो औलाद जिससे फल खाने का वक्त आए। हदीस में आता है कि जब किसी से छोटा सा मुन्ना सा प्यारा सा उसका बच्चा ले लिया जाता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं, तुमने मेरे बंदे के बेटे की जान ले ली। फरिश्ता कहता है हाँ। फिर पूछते हैं, तुमने उसका फल ले लिया? वो कहता है हाँ। फिर पूछते हैं, मेरे बंदे ने क्या कहा? तो वो कहता है, यानी फरिश्ता, कि तेरे बंदे ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा। तो अल्लाह ताला कहते हैं, मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक घर बना दो और उसका नाम बैतुल हम्द रख दो। यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि नेमत मिलने पर ही हमद नहीं, मुसीबत में भी हम, मुसीबत में भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, इन्हें खुशखबरी दे दो, उन पर उनके रब की तरफ से बड़ी इनायात होंगी, उसकी रहमत उन पर साया करेगी। और ऐसे ही लोग राह रास्त पाने वाले हैं, ऐसे ही लोग हिदायत पाने वाले हैं, ऐसे ही लोग रास्तरो हैं। और उसके बाद मुश्किलात में हजरत हाजरा की मुश्किल का जिक्र आ रहा है। बेआबो गया वादी में अल्लाह के सहारे रह गई, बेआबो गया वादी में छोटे से नन्हे से बच्चे के साथ, कुछ भी नहीं है पास, लेकिन अल्लाह ने ऐसी करम नवाजी की कि रेगिस्तान में भी रिज्क के चश्मे जारी कर। सबर की अजीम मिसाल, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, यकीनन सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। लिहाजा जो शख्स बैतुल्लाह का हज या उम्रा करे, उसके लिए कोई गुनाह की बात नहीं कि वो इन दिनों इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान सही कर ले। और जो बरादा और रगबत कोई भलाई का काम करेगा, अल्लाह को उसका इल्म है और उसकी कदर करने वाला है। जो लोग हमारी नाजिल की हुई रोशन तालीमात और हिदायत को छुपाते हैं, बाद इसके कि हम इन्हें सब इंसानों की रहनुमाई के लिए अपनी किताब में बयान कर चुके हैं, यकीन जानो कि अल्लाह भी इन पर लानत करता है और तमाम लानत करने वाले भेजते हैं। अलबत्ता जो इस रवश से बाज आ जाए और अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर ले और जो कुछ छुपाते थे उसे बयान करने लगे, उनको मैं माफ कर दूंगा और मैं बड़ा दरगुजर करने वाला और रहम करने वाला हूँ। व अना तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन। जिन लोगों ने कुफर का या इख्तियार किया और कुफर ही की हालत में जान दे दी, उन पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत है। उसी लानत जदगी की हालत में वो हमेशा रहेंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, अगर ये दो आयतें अल्लाह की किताब में ना होती, मैं कभी कोई हदीस बयान न करता। तो अल्लाह की किताब को बयान करने वाला, हक को बताने वाला अल्लाह के नजदीक मुअज़्ज़ज़ है। हक को छुपाने वाले के लिए लानत है। आपको मालूम होगा कि आलम के लिए जमीन और आसमान की हर चीज दुआ करती है। जो अल्लाह की बात को लोगों के लिए आम करता है, अल्लाह की बात को फैलाता है, उसके लिए जमीन और आसमान की हर चीज दुआ करती है। फरिश्ते, मछलियां, चौंटियां, परिंदे, सब उसके लिए दुआएं करते हैं।
کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جب علم چھپ جاتا ہے تو لوگوں کی زندگیاں جہنم بن جاتی ہیں. اس لیے اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق لوگوں کو بتائیں، اور جو لوگوں کو حق نہیں بتائیں گے اللہ کی آیات کا انکار کریں گے اور لوگ اس حق سے محروم ہو کر اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو ایسے حق کو چھپانے والوں کے لیے کیا ہے؟ خالدین فیہا، اسی لعنت زدگی کی حالت میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، اور ان سے عذاب کو ہلکا نہ کیا جائے گا. ولا هم ینظرون، اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کائنات کی تخلیق ہے. اس پر غور و فکر کے لیے کہا جا رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض. جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے. ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمانوں اور زمین کے درمیان مسخر کر دیے گئے ہیں، تابع فرمان بنا کر رکھ دیے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں. لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو، عقل والوں کے لیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہو جاتے ہیں، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، جیسی اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. مخلوق کی محبت اگر اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جائے تو شرک فی المحبہ ہو جاتی ہے. ہم سب اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، ہم سب سے زیادہ کس کی بات سن کر خوش ہوتے ہیں، ہم سب سے زیادہ کس سے بات کر کے خوش ہوتے ہیں، ہم سب سے زیادہ کس کے سپرد اپنے معاملات کر کے خوش ہوتے ہیں، سب سے زیادہ کس پر اعتماد کرتے ہیں، سب سے زیادہ کس پر بھروسہ کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ہم خوشی اور غم میں کس کو پکارتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، جب ہمیں کوئی مال ملتا ہے، جب ہمیں کوئی رزق ملتا ہے، تو ہم کس کے لیے لگاتے ہیں؟ کس کو خوش کرنے کے لیے لگاتے ہیں؟ اپنا مال کس کے سپرد کرتے ہیں؟ کس کے نام پر نکالتے ہیں؟ کیونکہ جو محبوب ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے. جو سب سے زیادہ جس سے ہم محبت رکھتے ہیں اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوچنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوچ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے فالوور سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، اپنے پیشواؤں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا. آپ دیکھیں کہ انسان اپنی فطرت کی وجہ سے کمزور ہے، وہ مجبور ہے کہ کسی سے شدید محبت کرے،
کسی کو شدید چاہے، کسی کے سامنے اپنے سارے غم، اپنی ساری تکلیفیں کھول کر رکھتے، اور وہ اس وجہ سے بھی کمزور ہے کیونکہ وہ اپنی ساری ضروریات خود پوری نہیں کر سکتا۔ یہ سب چیزیں، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، کسی سے اپنی شدید محبت کا اظہار کرنا، کسی کے سامنے اپنے سارے دکھ اور تکالیف کو رکھ دینا، اللہ تعالیٰ میں موجود ہے۔ لیکن انسان چونکہ ظاہر پرست ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اسباب کے پردے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اس چیز کو انسانوں کے اندر ڈھونڈنے لگتا ہے، اور یہی چیز شرک کا سبب بن جاتی ہے۔ لیکن جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہو تو پھر وہ اس کے دین کے کام کے لیے چاق و چوبند ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کی اطاعت میں سرگرم عمل ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ سرگوشیاں کرنے لگتا ہے، پھر بندے کو اس کے ساتھ سرگوشیوں میں مزہ آنے لگتا ہے، پھر اسے اللہ سے ملاقات کا شوق لگ جاتا ہے، اور اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب والذین آمنوا اشد حبا للہ ہوتا ہے، جب ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے، جنہوں نے دنیا میں کچھ لیڈر بنائے ہوئے تھے، وہ کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا، تو جس طرح آج یہ ہم سے بیداری ظاہر کر رہے ہیں، ہم ان سے بیدار ہو کر دکھا دیتے۔ تو اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں، ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے۔ وما هم بخارجین من النار، مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اب سورۃ البقرہ میں کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں۔ یہ سورت بہت جامع سورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے یہ سورت 12 سال میں پڑھی، 12 سال لگائے تھے اس سورت پر غور و فکر کرنے میں، اور جس دن یہ سورت مکمل ہوئی تھی تو انہوں نے ایک بڑا اونٹ ذبح کیا تھا۔ اسی طرح اس کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ سورت 8 سال میں سمجھی تھی، 8 سال لگائے تھے، کیونکہ اس میں احکامات بھی ہیں، اس میں حلال اور حرام کے بارے میں واضح احکامات دیے گئے ہیں، اس میں عقائد کی اصلاح بھی کی گئی ہے، دین کی سمجھنے کے لیے جامع صورت ہے یہ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تو اصول دے دیے گئے، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ عبادت صرف نماز روزہ نہیں ہے، بلکہ رزق حلال کو حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ اور جو حرام ہوتا ہے تو حرام مال سے صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، حرام مال کے خرچ کرنے میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ پاک کمائی سے صدقہ قبول کرتے ہیں۔ تو کیا کہا گیا کہ شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر اپنے حلال کو حرام میں نہ بدلو، حرام کمائی نہ کماؤ، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ ہر دور کے لوگوں کی کچھ مشکلات رہی ہیں، اور یہ ایک اور مشکل کی بات کہ اللہ کی بات کی بجائے باپ دادا کو سامنے رکھ کر اپنے دین کو پرکھتے ہیں کہ باپ دادا نے جو کیا ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔
ایک اور انسانی کمزوری کے بارے میں بتایا گیا ہے. اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یعنی اگر باپ دادا دین پر نہ ہو، حق پر نہ ہو، ان کے عقائد درست نہ ہو تو کیا پھر بھی انہی کے پیچھے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانور کو پکارتا ہے اور وہ ہاں پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے. جدھر ان کو ہانکا چلا جاتا ہے وہ ادھر ہی ہنکتے جاتے ہیں، ادھر ہی چلتے جاتے ہیں جدھر ان کا رخ پھیر دیا جاتا ہے. ایسے لوگ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، ایسے لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. آنکھیں اور کان ہیں لیکن حق کو پانے کے لیے استعمال نہیں کرتے، اس لیے اندھے بتایا گیا. تو جو شخص ان سارے اعضاء کو رکھتے ہوئے بھی حق کو نہ جان سکے، حق کو نہ پا سکے، تو پھر اس میں اور حقیقی اندھے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اللہ کی نظر میں وہ بھی اندھا ہی ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. یعنی کھانے کے بعد شکر ادا کرو، کیونکہ طیب کھانا بھی عبادت ہے اور کھا کر شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے. اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، والدم اور خون، ولحم الخنزیری اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. ہمارے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہی کافی ہے. لیکن جب اس کی حکمت کا خیال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ان چیزوں کو منع کیا گیا ہے تو پھر بہت ساری حکمتیں سامنے آئی. خون کیا ہوتا ہے اس میں؟ جراثیم کی افزائش کے لیے خون مؤثر ہوتا ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں، جراثیم پھلتے پھولتے ہیں. اسی طرح سور کے گوشت سے پرہیز کرنے کو کہا گیا ہے. کیسا جانور ہے وہ؟ غلیظ، بدبودار، اس میں پسینے کے غدود نہیں ہوتے، اس کا سارا پسینہ جو بھی اس کا ویسٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہی ہوتا ہے، زہریلے مادے ہوتے ہیں. اسی طرح اس کے اندر کچھ اخلاقی خرابیاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جب انسان اس کو کھاتا ہے تو وہ انسانوں کے اندر بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. آج جن معاشروں میں اس کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے ان معاشروں کا حال دیکھ لیں، کیا حالات ہیں وہاں پر، اس قدر زوال پذیر اخلاقیات ہے وہاں کی، کیونکہ وہ بہت ہی بے حیا اور بے غیرت قسم کا جانور ہے. اور آپ دیکھیں انسان جو کھاتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اس چیز کو بھی انہی کے ساتھ رکھا گیا کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیا کے فائدوں پر انہیں بھین چڑھاتے ہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا
ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو یہاں پر مذہبی رہنماؤں کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ جو ان ایسے منصبوں پر فائز ہوں تو وہ پھر دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں، کیونکہ یہ انتہائی بدترین کام ہے دین کو دنیا کے لیے استعمال کرنا۔ ایسے لوگوں کی سزا بتائی گئی ہے کہ قیامت کے روز اللہ ان سے بات نہ کرے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ فما اصبرهم علی النار، آگ پر صبر کیے بیٹھے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے، یعنی کتاب کی اصل تعلیم کو چھوڑ کر غیر ضروری بحثوں میں پڑ گئے، غیر ضروری بحثوں میں مشغول ہو گئے۔ آج ہمارے اندر بھی یہ چیز آ چکی ہے، اسی لیے ہم نے اصل کو چھوڑ دیا ہے، اصل ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا اور چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں پڑ گئے، چھوٹی چھوٹی بحثوں میں پڑ گئے، اور ان چھوٹی چھوٹی بحثوں میں پڑ کر فرقے بنا لیے، اپنی مسجدوں کو الگ کر دیا، حالانکہ دین تو اصل میں ایک ہی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیا یا مغرب کی طرف، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین، کہ نیکی یہ ہے آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتے داروں اور یتیموں پر اور مسکینوں پر اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ یہاں پر ایسی صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن صفات کو اختیار کرنے سے انسان اللہ کا پسندیدہ بندہ بن سکتا ہے۔ بندہ جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرے، اور اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کو اس طرح پالے کہ وہ اللہ اس کی پوری ہستی میں اتر جائے، وہ اللہ اس کے رگو پہ میں سرایت کر جائے، اس کے ظاہر اور باطن میں نظر آنے لگے، وہ رب اس کی کمائی کا مالک بن جائے، وہ اس کے کردار پر چھا جائے۔ اور یہ صفات کب آتی ہیں؟ جب انسان دو کام کرتا ہے، اقام الصلاۃ و آتا الزکوٰۃ، ان چیزوں کے ساتھ لگا رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، کیونکہ اسلام صرف چند ظاہری کاموں کا نام نہیں ہے، اسلام تو انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ اسلام جب دل میں اترتا ہے تو پورے جسم پر نظر آتا ہے، اللہ کا نور انسان کی شخصیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو کیا کہا؟ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، عہد کا الگ سے ذکر آیا، وہ صابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء والضراء وحین البأس، تنگی اور مصیبت کے وقت اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کرنے والے، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو راست باز ہیں، جو سچے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کردار سے ان ساری صفات کو سچ کر کے دکھاتے ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ تو یہاں پر تقویٰ کا وسیع تصور دیا گیا ہے، تقویٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ہم نے استقبال رمضان میں
کیا عہد کیا تھا کہ ہم تقوی کو اندر پیدا کریں گے، تقوی کی خصوصیت اپنے اندر لے کر آئیں گے. تو جہاں جہاں پر بھی تقوی کی خصوصیات آتی ہیں اس کو ہائی لائٹ کر لیا کریں کہ ایسے ہی لوگ متقی ہیں. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے. آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے. ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ وہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. کیا رحمت ہے؟ قصاص کا دیا جانا، قصاص کا ادا کرنا، یہ رحمت ہے. اس پر بھی جو زیادتی کرے، کیا زیادتی ہوگی کہ دیت کے بعد بندے کو بھی مار دیں، بدلہ بھی لے لیں، تو یہ زیادتی ہوگی. اس کے لیے دردناک سزا ہے. وَلَكُمْ فِي لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، قصاص میں زندگی ہے. اے عقل والو، اے عقل و خرد رکھنے والو، اے ہوش مندو. اور کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. تو دنیا کی جن جن قوموں نے بھی اس قانون کو اپنا لیا وہ بچ گئی. ان ملکوں میں جن ملکوں میں یہ قانون رائج ہے بہت ہی کم ریشو ہے جرائم کی. تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرنا ہے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر، حقاً علی المتقین، کہ وصیت بھی متقی لوگ کرتے ہیں اور وصیت کو پورا بھی کرتے ہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی متقین کو کچھ وصیتیں کی ہیں، کچھ نصیحتیں کی ہیں، تو متقین ان کو بھی پورا کرتے ہیں. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو ایمان لائے ہو، ان پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کی پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. اور کیوں کیے گئے؟ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روزہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آخرت میں کفایت کرنے والا ہے، یہ سب سے منفرد عمل ہے، یہ خیر کا دروازہ ہے. جو ایمان کے ساتھ روزے رکھے اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. روزے کا اجر اللہ کے ذمے ہے، روزے کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے. روزہ تقوی پیدا کرنے کا اہم ذریعہ ہے. روزے کا مقصد تقوی کی نشو و نما کرنا ہے، اور جس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے اس کے اگلے پچھلے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ روزے ہیں کتنے؟ ایام معدودات، چند مقرر دنوں کے روزے ہیں.
اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، اس میں بھی رخصتیں ہیں، یا سفر پر ہو، تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اور جو لوگ، یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ قضا روزے رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، یعنی وہ ایک کی بجائے زیادہ کو دے دے، یا وہ ایک ٹائم کے بجائے 2 ٹائم کا کھانا دے دے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کے لیے لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو۔ اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ تو انسان جب کئی گھنٹوں کے بعد افطار کرتا ہے تو پانی کا جو لطف اس کو حاصل ہوتا ہے اور کھانے کا جو لطف اسے آتا ہے تو پھر اس کے دل میں ان نعمتوں کی قدردانی بھی آتی ہے، پھر وہ ان کا بھی احساس کرتا ہے جنہیں وہ نعمتیں عام دنوں میں بھی میسر نہیں ہوتی، پھر شکر گزاری آتی ہے۔ اس لیے کیا کہا گیا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، اور یہ بات آپ انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ تو رمضان کے بعد دعاؤں کی بات کی گئی، کیونکہ رمضان کا خاص کام دعائیں کرنا، اور آپ دیکھیں دعا کرنا یہ 2 طرفہ معاملہ ہوتا ہے، یہ ایسا معاملہ ہے جو اللہ اور بندے کے بیچ کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے جتنا یاد کرو گے میں تمہیں اس سے بڑھ کر یاد کروں گا، اس سے بڑھ کر تمہیں نوازوں گا۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ ایک انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا، لیکن مشکل آنے پر اللہ کے سامنے چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کی دعاؤں کا جواب دیتے ہیں۔ دعا فائدہ دیتی ہے، دعا بلاؤں کو ٹالتی ہے، دعا مخل عبادہ ہے، ہر حال میں دعا، ہر حال میں۔ اور آپ دیکھیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن وہ بھی عبادت ہے، اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنا بھلا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی عبادت کہہ رہے ہوتے ہیں۔ گناہ بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، پوری ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بات مانیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، وہ شرم کرتا ہے کہ میرا بندہ دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو
تو اللہ تعالیٰ لازمن اس میں کچھ نہ کچھ ڈالتے ہیں. وہ کیا خیر ڈالتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا. وہ کس بلا کو ہم سے دور کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا. اس لیے ہاتھ اٹھائے رکھیں، ہاتھ اٹھاتے رہا کریں. کبھی ہاتھ اٹھا کے کبھی اونچے ہاتھ اٹھائیں، کبھی آہستہ کبھی دل ہی دل میں مانگا کریں. رمضان کے ہر دن اور ہر رات دعائیں قبول